नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 114 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 114 के तर्जुमा से। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला की मस्जिदों से लोगों को रोके कि इनमें इसका नाम लिया जाए और वो उनकी तखरीब के दर पे हो। ऐसे लोगों को तो इनमें दाखिल ही नहीं होना चाहिए मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए अज़ाब अज़ीम है। हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 114 की तफसीर देखेंगे। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला की मस्जिदों से लोगों को रोके कि इनमें इसका नाम लिया जाए। दरअसल मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को मस्जिद हराम में हाज़िरी से रोक दिया था और वो इनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देते थे। 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के हमरा उम्रे के इरादे से मक्के का सफ़र किया, लेकिन मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को मक्का में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। इस मौके पे सुलह हुदैबिया हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा किए बगैर वापस आना पड़ा। फिर अगले साल 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के हमरा उम्रा अदा किया। तो ये 7 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान पर बहुत शाक गुजरे थे। यहाँ मुशरिकीन मक्का के इस जुल्म का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने अहले ईमान को मस्जिद हराम से रोक रखा था। अब आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और वो उनकी तखरीब के दर पे हो। तखरीब से मुराद है ख़राबी पैदा करना, वीरान करना। ख़राब और तखरीब का मादा दरअसल एक ही है। तखरीब 2 तरह की होती है। एक ज़ाहरी तखरीब के मस्जिद को गिरा देना, उसको ज़ाहरी तौर पर नुकसान पहुंचाना, उसकी इमारत को नुकसान पहुंचाना। और दूसरी तखरीब होती है मानवी तखरीब कि अल्लाह ताला के घर को तौहीद की बजाय शिर्क का मरकज़ बना दिया जाए। मुशरिकीन मक्का ने बैतुल्लाह को बुतकदा बना दिया था। अब हम आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को तो इनमें दाखिल ही नहीं होना चाहिए था मगर डरते हुए। यानी इन लोगों को लायक नहीं था कि अल्लाह की मस्जिदों में दाखिल हों। हाँ, अगर ये वहाँ जाएं भी तो बहुत डरते हुए और अल्लाह का खौफ दिल में रखते हुए जाना चाहिए था। इनके लिए दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए अज़ाब अज़ीम है। यहाँ उन लोगों का ज़िक्र हो रहा है जिन्होंने मस्जिदों में तखरीब कारी की और मस्जिदों को वीरान किया। जो लोग मस्जिदों की वीरानी के दर पे थे, यहाँ उन लोगों का ज़िक्र किया जा रहा है और इनके बारे में अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए बहुत सख्त अज़ाब है। अल्लाह ताला की मस्जिदों से रोकने वालों में कुरैश भी शामिल हैं, अस्हाब फ़ील भी शामिल हैं। जब उन्होंने हुदैबिया के साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में दाखिल होने से रोक दिया था, इस ग्रोह में वो नसरानी और अहले जुल्म भी शामिल हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की मुखालफत करते हुए पूरी कोशिश से बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया। बस अल्लाह ताला ने इन्हें इनके करतूतों की ये सज़ा दी कि अल्लाह ताला ने इनको शरई और तकदीरी तौर पर मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से मना कर दिया, सिवाय इसके कि वो डरते हुए ज़िल्लत व इनकसार के साथ दाखिल हों। बस जब उन्होंने अल्लाह ताला के बंदों को खौफज़दा किया तो अल्लाह ताला ने भी उन पर खौफ मुसल्लत कर दिया। मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में दाखिल होने से रोक दिया
مگر تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی، اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے: یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ سورہ نور آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے: اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 115 کے ترجمہ سے۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، بس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، یقیناً اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں تحویل قبلہ کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کا معاملہ بہت حساس تھا۔ جن لوگوں کو بیت المقدس اور یروشلم کے ساتھ دلچسپی تھی، ان کے دلوں میں اس کی عقیدت بہت مضبوطی سے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی ان کے دلوں میں اس کی محبت اور عقیدت تھی۔ تو اس حوالے سے قبلہ کی تبدیلی کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہجرت کے بعد قبلہ 2 دفعہ بدلا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھی جاتی رہی تب تک یہود بہت خوش تھے، لیکن جیسے ہی حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ حکم یہودیوں کو نہایت گراں گزرا۔ اس طرح اہل ایمان کے کئی امتحان ہو گئے۔ اب ہم آیت کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہی ہیں۔ یہاں خاص طور پر مشرق و مغرب کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں وہ عظیم مقامات ہیں جہاں سے روشنی طلوع اور غروب ہوتی ہے۔ جو رب مشرق و مغرب کا مالک ہے، جو رب روشنی اور اندھیرے کا مالک ہے، وہ تمام سمتوں کا مالک ہے۔ اب آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ پس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ دوران سفر آپ اپنی سواری پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے اس حصے کے ترجمے کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ بس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے جب ہم اس چیز پر یقین کر لیں کہ ہمارا رب ہر طرف، ہر رخ پہ، ہر سمت میں موجود ہے، اور یہ الفاظ اگر ان پر یقین کیا جائے اور اس کے اوپر ایمان رکھا جائے تو انسان کی زندگی پہ بہت گہرے اثر ڈالتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، انسان کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ میرا رب ہر وقت مجھے سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ میں جس سمت بھی بیٹھ کر، جس جگہ بھی بیٹھ کر اپنے رب کو پکاروں گا، یقیناً میرا رب میری تمام دعاؤں کو، میری تمام پکاروں کو سننے والا ہے، اور بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و فضل کی وسعت سے اپنے احکامات میں وسعت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ واسع ہے، وہ اپنے وسیع فضل سے ہماری اطاعت کو قبول فرماتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 116 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔
اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 116 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جن کا یہ قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک ایسا گروہ تھا جو کہ کہتا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مشرکوں کی تردید فرمائی ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ اب آیت کے آخری حصے کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ یعنی کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کا مالک و خالق ہے، اور سب اس کی ملکیت ہے، اور باقی تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، اور وہ بے نیاز ہے، اور وہ اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے، اور جب وہ بے نیاز ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت۔ سورہ الاخلاص میں اللہ پاک نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ اب آیت کے آخری حصے کو سمجھتے ہیں۔ سب کے سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں، یعنی کہ بڑے سے بڑا رسول یا بڑے سے بڑا ولی یا بڑے سے بڑا فرشتہ، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلوق ایک حیثیت میں ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، یعنی خالق کی تدبیر کے تحت ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، سورہ رعد آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ کرتی ہے، اور صبح و شام ان کے سائے بھی۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 4482 ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بناتا ہے، میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 7378 ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا، ان کی گستاخیوں پر تحمل سے کام لیا۔ پاک ہے وہ ذات جس میں اہل شرک، اہل ظلم نے نقص تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 117 کے ترجمہ سے۔ وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 کی تفسیر دیکھیں گے۔ وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدیع السماوات کا لفظ استعمال کیا۔ ابدا ہوتا ہے عدم محض سے کسی چیز کو وجود میں لانا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے رب ہونے سے، جبکہ وہ پہلی بار نہیں تھے، اپنے بدیع ہونے کا شعور دلایا ہے، کہ موجودگی ثابت کرتی ہے کہ وہ ہیں،
اور پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نئے سرے سے یہ نئی چیزیں پیدا کی گئیں۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بدیع وہ ذات ہے جس نے کسی مادہ تخلیق کے بغیر ایک نئی کائنات پیدا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی اگزامپل کے پیدا کیا، جس طرح سے اللہ پاک نے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 101 کا ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین کا وہی موجد ہے، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، کسی کو اس کے سامنے انکار کی کوئی جرت نہیں اور نہ کوئی نافرمانی کر سکتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82 کا ترجمہ ہے، یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 118 کی تفسیر دیکھیں گے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یہاں مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شدت کے ساتھ یہ مطالبہ تھا کہ آپ کوئی ایسے معجزات کر کے دکھائیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے یا موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے، اور اگر آپ ہمارے یہ مطالبے پورے کریں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ وہ اپنے ناقص علم کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ سورہ نساء آیت نمبر 153 کا ترجمہ ہے، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے بھی زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ یہودیوں کی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی عادت رہی ہے کہ وہ بحث برائے بحث کرتے اور مطالبات کرتے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے مطالبات کی حد ہی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل آیت نمبر 90 کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 55 کا ترجمہ ہے، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں، یعنی آج کے یہودی کفر اور سرکشی میں اپنے سے پہلے لوگوں کے مشابہ ہو گئے ہیں، اور ان کی ذہنیتیں اپنے پچھلوں کی ذہنیتوں جیسی ہو گئی ہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 52 اور 53 کا ترجمہ ہے، اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا، مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ اب آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں، لیکن یہ انہی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گی جو یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یقین کی روشنی میں ہی آیات پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے، یقین کی روشنی میں ہی آیات سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نشانیاں کسی کے اندر یقین پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ یقین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں اور کانوں پر کفر کی وجہ سے مہر لگا دی گئی ہے وہ ایمان لانے والے نہیں۔ رب العزت نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 96 اور 97 میں، یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔